बसद एहतराम मोहतरम डॉक्टर तकियाब्दी, जिनका ताल्लुक उर्दू अदब, तहकीक, तनकीद और शायरी से है और मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ, नक्काद, खालिक हैं। बसद एहतराम गुजारिश करूंगा कि आज के इस मौजू पर गुफ्तगू करें, जॉन एलिया, फन और शख्सियत। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं ममनून हूँ वालेकुम अस्सलाम। मैं ममनून हूँ शरीफ एकेडमी और उनके कारकुनों का, उसके सरपरस्त जनाब शफीक मुराद साहब बयान का, और इस महफिल में जो डॉक्टर जकिया रानी साहिबा कराची से और मोहम्मद कामरान साहब पेरिस से हमारे साथ हैं, उनका खैर मकदम है। आज जो बातचीत है, इस 21वीं सदी के उभरते फैलते शायर, जिससे जवान नस्ल बेशतर इस दौर में आशना होते जा रही है, जॉन एलिया। अगरचे कि ये 30 मिनट नाकाफी हैं, लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ों को, क्योंकि मैं जहन के सफ़ात से बात करता हूं तो बहुत से मतालिब पहुंच सकते हैं। जॉन एलिया ने कहा था कि खत्म है बस जॉन पर उर्दू गजल, उसने की है खून की गुलकारियां। तो उसने की है खून की गुलकारियां, इस पूरे मिसरे में जॉन एलिया की शायरी आपके समाई जाती है। और खुद उन्होंने ताली की थी, यह एक जबर इत्तेफाक नहीं। लहजा देखिए, वाह, और बहुत इसी लहजे को ये आज है की एक जबर। दुनिया, यह है एक जबर इत्तेफाक नहीं, जॉन होना कोई मजाक नहीं। तो सहले वाह, मुमतना में जो गुफ्तगू की है, इसी वजह से जॉन को गुजर कर 20 साल हो गए, हम्म लेकिन जॉन एलिया का कोई सानी आज तक हमारे पास पैदा नहीं हुआ। वाह, उनका कलाम बोल रहा है, जबकि उन्होंने जिंदगी में कहा था कि मुस्तकिल बोलता ही रहता हूं, कितना खामोश हूं मैं अंदर से। आप देख रहे हैं कि शेर देख रहे हैं आपके, यानी ये जिनका नाम सैयद सिब्ते असगर नकवी था, जिनके वालिद, अब हमारे पास दो शफीक तो जमा है, उनके वालिद का नाम भी शफीक एलिया था। उनके वालिद आपके सैयद शफीक हसन, और उनका आपके क्या कहते हैं तखल्लुस एलिया था। तो जॉन एलिया 14 दिसंबर 1931 को अमरोहा में पैदा हुए और 8 नवंबर 2002 को 72 साल जिंदगी गुजार कर 60 साल शेरी रियाजत कर कर कराची में दफन हुए। हमारे पास उनकी 15 तराजुम और तसानीफ और 5 मजमुए कलाम मौजूद हैं। अलबत्ता ये बात बड़ी अफसोस से कही जा सकती है कि कई साल बाद, 40-50 साल के बाद उनकी किताबें मंजर आम पर आईं और शाया हुई, जिसका बहुत बड़ा आपके जो है तो इस लहजे पर तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप देखिए कि ये जो गजल की जो रिवायत है, मैं अल्फाजों में बात करता हूं। हमारे बहुत से आपके जो है इस वक्त सामीन जानते हैं कि इशारों में बातचीत होती है इस प्रोग्राम में, ताकि आमी भी और आलिम भी दोनों भी इससे मुस्तफिद हो सकें। तो गजल की जो रिवायत थी, उससे जॉन ने इन्हिराफ किया। नज़्म में भी जॉन के जो हैं बहुत ही पसंदीदा मौज़ूआत हैं। अच्छा, उनका लबो लहजा मुनफरिद था। अब उनके ज़माने में कुछ नौजवानों ने कोशिश की थी कि तखलीद शुरू की जाए उनके काम की, लेकिन ना हुआ पर ना हुआ आपके जॉन का अंदाज नसीब। तो वो अंदाज जॉन का नसीब। वाह अंदाज जो है वाह, आपके जो वाह, है वाह, वाह। वो किसी को नसीब नहीं हुआ। हाँ, कहते ये हैं कि उनकी पहली आपके जो है जो महबूबा थी, कुछ
فارہیا نام کی، اور وہ جو ہے فارحہ۔ کیا کہتے ہیں ہاں فارہا، وہ جو ہے 18 سال کی عمر میں کراچی آ گئی تھی، تو جو ہے بہرحال شادی ہوئی، اور آپ کو جانتے ہیں کہ ان کی بیگم آپ کے کیا کہتے ہیں جن سے زاہدہ ہنا۔ زاہدہ حنا، اور زاہدہ حنا سے آپ کے یہ جو ہے جو بچے ہیں، 3 بچے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹے. تو بہرحال یہ تو ان کی خاندانی طور پر جون جو ہیں ایک ادبی، ایک شعری گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. ان کے والد خود شفیق حسن یہ شاعر تھے، عالم دین تھے، اور یہ بڑے عمدہ آپ کے کیا کہتے ہیں، اور ان کے جو پورے اولاد ہے، آپ جانتے ہیں جو ان کے بڑے بھائی جو ہے رئیس امروہی، جو خطاط ہوں، لکھتے تھے، اور جن کے 4 خطاط، 3 4 خطاط کے مجموعے بھی شامل ہو چکے ہیں، اور ان کے دوسرے بڑے بھائی سید محمد تقی، جو جنگ کے آپ کے چیف ایڈیٹر مدیر ہے۔ تھے. ہاں، اور خود یہ جو تھے، انہوں نے شروع کیا تھا یہ، اگرچہ کہ 1957 میں پاکستان بننے کے 10 سال بعد ہندوستان سے آپ کے جو ہے ہجرت کر کر کراچی آئے، تو آتے ہی انہوں نے آپ کے جو میگزین تھا انشا، اس میں ادارے لکھنے شروع کیے، اور تو وہ ادارے جات لکھے گئے، تو اس سے ان کی آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں لیکن یہ خاندان، وہ رئیس امروہوی ہوں، یا وہ آپ کے جو ہے سید محمد تقی سید امروہوی محمد ہوں، تقی۔ یہ سب لوگ جو ہیں آپ کے جو یہاں پر آئے ہیں، یہ وہاں کے دہلی کا جو اخبار تھا اس میں پہلے صحافت وغیرہ کرتے تھے. اور ان کا خاندان بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کے چچیرے بھائی جو ہیں وہ کمال امروہوی، جن کی فلمیں وغیرہ آپ لوگ سے واقف ہیں، کہ پاکیزہ فلم، یا ٹھیک پکار ہے۔ فلم، یا محل فلم. یہ ہوں، تو یہ خاندان کہنے کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں آپ کے ایک خاندانی تعلقات ان کے ادبیات سے اور ادب سے تھے. اور تو بہرحال وہ ایک شعر میں انہوں نے کہا تھا کہ دادو تحسین کا یہ شور ہے کیوں، ہم تو خود سے کلام کرتے ہیں. تو واہ ہم واہ۔ تو خود سے آپ کے، تو یہ در حقیقت فلسفیانہ خیال ہے. یہ در حقیقت یہ جون جو ہیں، ان کی شاعری پر آنے سے پہلے میں یہ بتا دوں، کیونکہ ہم شخصیت پر بات کر رہے ہیں، یہ سنسکرت بھی جانتے تھے، یہ عربی بھی جانتے تھے، یہ فارسی بھی جانتے تھے. بہرحال اردو تو ان کی مادری زبان تھی، اور انگریزی بھی جانتے تھے. تو یہ اس کی وجہ سے یہ کئی کتابوں کے اچھے ترجمے کر سکے. یہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے جو ہے آپ کے کئی کتابوں کے ترجمے بھی بعض ان لوگوں سے کروائے ہیں. تو یہ ترقی پسند تحریک کا زمانہ تھا جب ان کی شاعری ابھر رہی تھی. اور مگر خود کہتے ہیں کہ 8 10 سال کی عمر میں انہوں نے آپ کے جو ہے پہلا شعر کہا تھا. اور ان کا ایک ڈرامہ، کئی ڈرامے بھی ان کے جو ہے آپ کے لوگ جانتے ہیں. تو عشقیہ نظمیں ایک عجیب طنز میں لکھی تھیں، کہ یہ لہجہ دیکھیے، آرزو کے کنول کھلے ہی نہ تھے، فرض کر لو کہ ہم ملے ہی نہ ملے ہی تھے. نہیں، نہ واہ، تھے۔ لیکن کیا بات، یہ کیا بات. انداز ہے، یہ ایک تھیکا انداز ہے، یہ ایک بانکا پن ہے، یہ ایک نیا آپ کے جو ہے رس ہے، جو شاعری کے یوں سمجھیے کہ ساغر میں اونڈیلا جا رہا ہے. آرزو کے کنول کھلے ہی نہ تھے، فرض کر لو کہ ہم ملے ہی نہ تھے، ہم رشتوں کو اور چاک کر دو میرے نوشتوں کو. تو اب مضمون تو وہی ہے، مگر جس طریقے سے کہا گیا، بات بڑھتی گئی، اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ شخصیت جو ہے تخلیق کا آئینہ ہوتی ہے. تو شخصیت میں یہ چیزیں آپ دیکھی جا سکتی ہیں، ان کا باکا پن، ان کا تھیکا پن، ان کے اخلاق سازی، ان کی گفتار آپ کے جو ہے. اور یہ پہلے کہتے ہیں کہ میں والد کا شاگرد تھا، اپنے والد کا شاگرد تھا، اس کے بعد سے وہاں پر امروہے کے استاد شاعر آپ کے کیا کہتے ہیں کلیم امروہوی کی انہوں نے شاگردگی آپ کے حاصل کی، اور ان کو اچھی طریقے سے پڑھایا گیا تھا. یعنی نازش امروہوی نے ان کو آپ کی کیا کہتے ہیں صرف و نحو اور فلسفے وغیرہ سے آشنا کیا تھا. تو بہرحال ایک جب ان کا پہلا مجموعہ
دیکھیے ان کے مجموعے میں آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس میری لائبریری میں پورے ان کے مجموعے ہیں. کہیں گے یہ آپ؟ دیکھیے پہلا مجموعہ ان کا شاہد ہے، ٹھیک ہے. اور واہ. دوسرا جو ٹھیک. مجموعہ ہے وہ یانی ہے. اور یعنی ہے. تیسرا جو مجموعہ ہے وہ گویا. گویا ہے. اور چوتھا جو مجموعہ ہے وہ لیکن ہے. گمان. اور لیکن. پانچواں جو مجموعہ ہے وہ گمان ہے. اور ان گمان. کے جو نوشتے تھے جس کو آپ کے جو ہے بعد میں جمع کر کر شائع کیا گیا، جو نثری چیزیں ہیں آپ کے جو ہے اس کا نام فرنود رکھا گیا تھا. سمجھ فرنود رہے ہے. ہیں آپ؟ میں نے تمام ان چیزوں کو پڑھا ہے، کیونکہ میرا ایک پروگرام جو ہے جو اس وقت زمانے سے چل رہا ہے کہ ایک آپ کے جو ہے کتاب ان کے سامنے جو ہے لائی جائے. تو بہرحال شاید میں نیاز مندانہ جو ہے جو لکھا ہے وہ سنیے بڑا، کیونکہ وہ شخصیت پر کر کر میں شاعری پر آ جاتا ہوں فوراً. کہتے ہیں یہ میرا پہلا مجموعہ کلام یا شاید پہلا اعتراف شکست ہے جو 29-30 برس کی تاخیر سے شائع ہو رہا ہے. دیکھیے ہمارے پاس مزاج یہ ہے کہ شاعری جو ہے آج آپ شعر کہتا ہے شاعر، کل چاہتا ہے اس کو پرنٹ کر لے، اس کو کتابی شکل دے دے. یہ 29-30 سال انہوں نے صبر کیا. یہ ایک ناکام آدمی کی شاعری ہے. یہ کہنے میں بھلا کیا شرمانا کہ میں رائے گاہ گیا، مجھے رائے گاہ ہی جانا چاہیے تھا. جس بیٹے کو اس کے انتہائی خیال پسند اور مثالیہ پرس باپ نے عملی زندگی کرنے کا کوئی طریقہ نہ سکھایا ہو، بلکہ یہ تلقین کی ہو کہ علم سب سے بڑی فضیلت ہے اور کتابیں سب سے بڑی دولت، تو وہ رائے گاہ نہ جاتا اور کیا ہوتا. وہ یہاں کیا پر رکتا ہوتا ہوں میں. کوئی لکھ نہیں سکتا ایسا پیش لفظ. ہے. جی. اس نے، جون نے، سادے لفظوں میں ہمارے جامعے کی، ہمارے نقلی زندگی کرنے کی، ہمارے اچھے لوگوں کو برتنے کی، ہمارے عمدہ جینٹل مین پیپل کو تباہ کرنے کی جو ہمارے جامعے میں سازش ہے اس کو بے نقاب کیا ہے. کہ مجھے میرے باپ نے بتایا تھا کہ سچے رہنا، مجھے ہمارے باپ نے بتایا تھا کہ علم بڑی دولت ہے، مجھے میرے باپ نے وہ چاپلوسیاں نہیں سکھائی تھیں کہ دنیا کو کس طرح سے دھوکہ دیا جائے اور پیسے کمایا جائے. یہ مطلب ظاہر کر رہا ہے یہاں پر جو سچی تخلیق کا حق ہے کہ مجھے رائے گاہ جانا چاہیے تھا اور میں رائے گاہ گیا. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے قدرت یہ انتظام کچھ اور کرتی ہے. آج ان کے مرنے کے 21 سال بعد ہم لوگ آپ کے جو ہے پورے بر صغیروں سے ان جگہوں سے جمع ہو کر آج ہم بات کر رہے ہیں کس پر؟ اسی جون اولیا پر. کہتے ہیں میرے پاس بہت کم وقت رہ گیا ہے، جو میرے پاس اگرچہ کہ ایک ثانیہ بھی رہ گیا تو وہ الیکٹرانک گھڑی کے مطابق ہزاروں آنات کا آپ کا اثاثہ ہے جو میرے لیے بہت ہی نئے خوابوں کی ضمانت بن سکتا ہے. اور میں خواب دیکھنے کے سوا کوئی ہنر جانتا بھی نہیں. خواب دیکھنا ہر شخص کا حق ہے. دیکھیے یہ چند لفظ میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا آپ کے رائٹر ہے، یہ کتنا بڑا نویسندہ ہے، یہ کتنا بڑا مفکر ہے. کہتے ہیں ہمیں اس دنیا کو دھونا تھا جس میں ہماری آج تک کی نسلیں سانس لے رہی ہیں. ہمیں یزدان، اہرمن اور انسان کو دھونا تھا، مگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکے. میں کہوں گا جون ایلیا بالکل تم سچ کہہ رہے ہو. تمہارے گزرنے کے 21 سال بعد بھی ہم آج مشاہدہ کر رہے ہیں کہ دنیا آج تیسری جنگ جہانی کے موڑ پر کھڑی ہوئی ہے. انسان کا خون آپ کے وہ کر رہا ہے. میں اپنے بعد آنے والوں کو، پہلے پرے کو دیکھنا چاہتا ہوں. میرے ساتھیوں کی آنکھیں ایک عمر سے سلگ رہی تھیں، جل رہی ہیں. میں ان آنے والوں کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا، ان کے ماتھے چومنا اور پھر اپنی پلکیں بند کر لینا چاہتا ہوں. وہ آ گئے. دیکھیے اس کو کہتے ہیں مکالمہ سازی، اس کو کہتے ہیں 3 ڈائمینشنل تخلیق، اس کو کہتے ہیں لکھنا ایسا کہ تصویریں بن کر آپ کے سامنے پھرنے لگیں. وہ آ گئے ہیں. تم آ گئے. میں جون ایلیا ہوں. اچھا اب میں چلتا ہوں. تم نے بہت انتظار کروایا اور ہاں تمہاری ایک امانت میرے پاس رہ گئی ہے. یہ میرے خام اور ناتمام لفظ ہیں، یعنی میرے اشعار، میرے وہ اشعار جو میں نہیں کہہ سکا انہیں شاید ڈیوڈ کہے گا یا احمد یا کیلاش یا شاید منوچر. اب میں تمام ہوتا ہوں.
دیکھا آپ نے، ایک چھوٹا سا میں نے اقتباس پڑھا. ہے ایسا کوئی لکھنے والا؟ تو اگر نہیں ہے تو پھر ہم نے ان کے بارے میں آپ کے جو ہے کانفرنس سے کیوں کہ نہ کی، ان کے بارے میں. یہ ٹھیک ہے نوجوان آج ہمارا ان طرف چل رہا ہے، یہ جو عاشق کو، یہ جو معشوقی عاشقی اور یہ عاشقیہ جو مضامین ہیں جس سے اردو ادب بھرا پڑا ہے، جس میں انسان کے احساسات اور جذبات کی عکاسی ہے، مگر اس کا جو طرز بیان ہے انوکھا، اس کا جو انداز ہے تھیکا اور باکا ہے، وہ آپ کے جو ہے دور زمانے کی بناوٹوں سے پاک ہے. معشوق اور عاشق کا رشتہ حقیقت اور لہجے صداقت پر ایسا نظر آتا ہے، وہ شہر آشوب زندگی کا آپ کے شاعری کا رنگ دینے لگتا ہے. آپ کو ایک جملہ بات کہوں میں، یہ جو ہمارے پاس شادیوں میں یہ بعد میں آپ کے جو اختلاف آتے ہیں میاں بیوی میں، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ شادی کرنے سے پہلے، آپ کے میاں بیوی ہونے سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ نقلی طریقے سے رابطہ رکھتے ہیں. یعنی وہ اپنی کیریکٹر کو دوسرا بتاتا ہے، وہ اپنی جو ہے آپ کے کیا کہتے ہیں پوزیشن کو دوسرا بتاتی ہے، جس کی وجہ سے دو نقلی لوگ جب قریب رہ کر ایک دوسرے کو کی اصلیت جاننا شروع کرتے ہیں تو سپریشن شروع ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس کی جو وہ ہے اس میں یہ بتا رہے تھے کہ وفاداری اور انتخاب کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صحیح طریقے پر ایک دوسرے کو آپ کے جانچا جا رہے. تو دیکھیے لہجہ، دیکھیے، مل رہی ہو بڑے تپاک کے ساتھ. ہائے ہائے ہائے. دیکھ رہے ہیں، مل رہی ہو بڑے تپاک کے ساتھ، مجھ کو اکثر بھلا چکی ہو کیا؟ واہ واہ. بہت نزدیک آتی جا رہی، بہت نزدیک آتی جا رہی ہو، بچھڑنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا؟ واہ، بہت خوب. دیکھ رہے ہیں آپ کے یہ چیزیں ہمارے پاس تھیں. لیکن جو سچی بات کہہ رہا ہے شاید، تم خون تھوکتی ہو یہ سن کر خوشی ہوئی، اس رنگ میں ادا میں بھی پرکار ہی رہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انداز ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی غزل آپ کے جو ہے تخلیق ہوتی ہے، جس کے آپ کے طریقے سے ان کی نظم آگے بڑھتی ہے، جس میں جو وہ کہتے ہیں، اور یہ جو مذہبی دھندے جگتے ہیں، یہ جو اپنے اعتقادی آپ کے پروپیگنڈے میں دھرم کی بانسری سے راگ نکلے. دیکھیے، دھرم کی بانسری سے راگ نکلے، وہ سوراخوں سے کالے ناگ نکلے. وہ گنگا جل ہو یا آب زمزم، یہ وہ پانی ہے جن سے آگ نکلے. واہ. شعروں میں نہ آپ کے جو ہے کوئی دبیز الفاظ ہیں، نہ اس میں آپ کے جو ہے کچھ مشکل تراکیب ہیں، نہ اس میں کچھ اختیارات ہیں، نہ اس میں کچھ آپ کے جو ہے تشبیہات اور کنیات ہیں. سادگی ہے، لیکن سادگی میں سچائی ہے. تو ملٹن نے جو کہا تھا کہ شعر میں جب آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں سچائی ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں، سادگی ہوتی ہے، وہ دل میں اتر جاتا ہے. ہاں، تو کہتے ہیں یہ وہ پانی ہے جن سے آگ نکلے، ہے آخر آدمیت بھی کوئی شے. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ. اب دیکھیے نئے قافیہ استعمال کر رہا ہے آخر آدمیت بھی کوئی شے، تیرے دربان تو بلڈاگ نکلے. اب یہ بلڈاگ جو ہے آپ کے جو ہے ہمارے پاس نظم میں، ہمارے پاس غزل میں کب آیا؟ لیکن بلڈاگ ایک تجربہ ہے، بلڈاگ ایک آپ کے جو ہے مشاہدہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سب سے خطرناک آپ کے جو ہے کتا ہوتا ہے جو آپ کے چیر پھاڑ سکتا ہے. پلایا تھا ہمیں امرت کسی نے، مگر منہ سے لہو کے جھاگ نکلے. تو یہ جو جھاگ ہو یا بلڈاگ ہو یا آگ ہو یا ناگ ہو، یہ قافیے آپ کے ہماری غزل کی زبان کے لیے ہمارے ناقدین نے، ہمارے علماء ادب نے کہا تھا یہ آپ کے جو سوخیانہ ہے. مگر میں کہوں گا سوخیانہ نہیں ہے، یہی آپ کے یارانہ جملے جو ہیں دل میں اتر جاتے ہیں. تو آپ کو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے یہ جو اتنی آسانی کے ساتھ ان کی شاعری آپ کے پھیلتی جا رہی تھی اور پھیلتی جا رہی ہے، اس کی وجوہات یہ تھیں کہ کتنے ظالم ہیں جو یہ کہتے ہیں. اب یہ 4 مصرے دیکھیے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، مجھے تو صرف آپ کے جو ہے تشبیہات میں اور کچھ 4-5 شعر سنا کر اپنی بات ختم کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ لوگ رجوع کریں اس طرف اور دیکھیں. کہتے ہیں سہل ممتنع میں علامتی اشارے دیکھیے، کتنے ظالم ہیں
جو یہ کہتے ہیں توڑ لو پھول، توڑ لو پھول، پھول چھوڑو مت۔ دیکھ رہے ہیں آپ کتنے ظالم ہیں لوگ، کہتے ہیں کتنے ظالم ہیں جو یہ کہتے ہیں توڑ لو پھول، پھول چھوڑو مت، باغباں ہم تو اس خیال کے ہیں، دیکھ لو پھول، پھول توڑو مت۔ تو واہ، کہنے کا مطلب یہ ہے کیا سہل ممتنع میں جو گفتگو کر رہا ہے جون، وہ اپنے خاص آپ کے جو ہے انداز میں، جون یہ زخم کتنا کاری ہے، یعنی کچھ زخم بھرتے جاتے ہیں مگر یہ کاری واہ، زخم جو ہے آپ کے، یہ بھرے گا نہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ کے جون آؤ کارواں در کارواں، منزل دشوار کی باتیں کریں۔ ہے؟ میں آپ کو جو نمونے پیش کر رہا ہوں وہ آپ کے جو ہے اس وجہ سے ہیں کہ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک ان کی نظم ہے، بہت ہی 2-4 لفظوں کی نظم ہے، اے یقین کے گماں، فلسفہ ہے اس کو میں سنانا چاہوں تو آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، میں تو صرف پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے۔ اے یقین کے گماں، اے گماں کے یقین، اے ازل آفرین، اے ابد آفرین، اے خدا الوداع، اے خدایاں خدا الوداع الوداع۔ اتنی ڈیپ نظم ہے کہ جس پر آپ کے گھنٹوں بات ہو سکتی ہے۔ وقت گزرا ہے، گزرتا ہے، گزر جائے گا، ساز امروز کا ہر تار، ساز امروز کا ہر تار بکھر جائے گا۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، نیا ایک رشتہ پیدا کیوں کریں ہم، غزل دیکھیے، واہ، نیا ایک رشتہ پیدا کیوں بھائی کریں رشتہ ہم، پیدا کریں ہم، کیوں کریں؟ لڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم، خوشی سے واہ، خاموشی سے ادا ہو رسم دوری، خاموشی سے ادا ہو رسم دوری، کوئی ہنگامہ برپا کیوں کرے ہم، کریں یہ واہ، کافی ہے، بہت یہ خوب، کافی ہے کہ ہم دشمن نہیں ہیں، وفاداری کا دعویٰ کیوں کریں ہم، یہ واہ کافی واہ ہے کہ واہ، ہم کیا دشمن بات، نہیں ہیں، دشمن کیا نہیں بات، ہے، وفاداری کا دعویٰ کیوں کریں ہم، وفا، واہ واہ واہ، اخلاص، قربانی، محبت، یہ جھوٹے الفاظ ہیں جو آج کی سوسائٹی یوز کرتی ہے، وفا، اخلاص، قربانی، محبت، اب ان لفظوں کا پیچھا کیوں کریں ہم، کیا بات، اب کیا واہ ان بات، بیٹا، لفظوں کا بہت پیچھا سبحان کم خوب، اللہ، کریں کیا ہم، سبحان کہیں، اللہ، ہماری سبحان ہی اللہ، کیا تمنا کہیں، کیوں کرو تم، ہماری ہی تمنا کیوں کرو تم، کیوں تمہاری کرے ہی تم، تمنا کیوں کریں ہم، تمنا کیوں کرے ہم، کیا تھا عہد جب لمحوں نے ہم سے، تو ساری عمر ایفا کیوں کرے ہم، نہیں دنیا کو جب پرواہ ہماری، تو پھر دنیا کی پرواہ کیوں کریں ہم۔ دیکھ رہے ہیں آپ کے واہ، غزل کا کیا بات، انداز، سبحان غزل کا اللہ، تھیکا سبحان پن، غزل کی آپ کے سچائی، بہرنا ہے سرے بازار تو کیا، بھلا اندھوں میں پردہ کیوں کریں ہم، بھلا اللہ، واہ کیا واہ، اندھوں بات، میں کیا پردہ واہ بات، کیوں واہ، کریں انہوں میں ہم۔ پردہ بہت تو کیوں بہت ہم کرے لوگ ہم، آپ کے کیا جو بات، ہے مزاج میں، مزاج دیکھیے اپنا مزاج کہتے ہیں، ایک ہی فن تو ہم نے سیکھا ہے، جس سے ملیے اسے خفا کیجئے، ہے کیجیے، تقاضا میری طبیعت کا، ہر کسی کو چراغ 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 پا پا کیجئے، ہر کیجیے، کسی کو کیا بات، چراغ پا کیجئے، چراغ پا ایک کیا ہی بات فن ہے، تو ہم نے سیکھا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، کیجیے، یہ جو انداز ہے، بات کو ختم کر رہا ہوں میں آپ کے جو ہے، میرا ٹائم جب ختم ہو جائے گا تو ہمارے 1-2 منٹ میں یہ بتانے کی جی جی، کوشش کر رہا جاری ہوں۔ رکھیں، جاری رکھیں ڈاکٹر صاحب، میں بتا دوں گا آپ ٹھیک کو۔ ہے، اچھی بات۔ تو جون ایلیا کے جو شعری نکات ہیں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جون کے پاس انسانی جذبات ہیں، اور جذبات کی سچی آپ کی عکاسی ہے، نفسیاتی کیفیات ہیں، اسکالر سے بات کر رہا ہوں، جس پر آپ کے عمدگی کے ساتھ اظہار کیا جا سکتا ہے۔ ان کے پاس آپ جانتے ہیں کہ بے ساختگی اور دل میں اتر جانے والا ایک لہجہ ہے، اگرچہ کہ اس لہجے میں سختی ہے، اگرچہ کہ اس لہجے میں کرختگی ہے، اگرچہ کہ اس لہجے میں تلخ پن ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جون کو کوئی اچھا نقاد نہیں ملا، آج کل نقاد بھی کہاں ہے، نقاد کے قلم آپ کے بکے ہوئے ہیں، یا آپ کے جو ہے پھول کو پرپر کر دیتے ہیں، یا آپ کے جو ہے مدح میں کیا کہتے ہیں آسمان نہم پہ چڑھا دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، بتائیے کیا ہے اس شعر میں، معشوق سے انداز دیکھیے، خوب ہے شوق کا یہ پہلو بھی، میں بھی برباد ہو گیا تو بھی، جب دو چاہنے والے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، جا کے پوچھیے ان لوگوں کا کیا حال ہے،
خوب ہے شوق کا یہ پہلو بھی، میں بھی برباد ہو گیا تو بھی، یہ نہ سوچا تھا زیر سائے زلف کہ بچھڑ جائیں گے یہ خوشبو بھی، ہے یہی جون ایلیا جو کبھی سخت مغرور بھی تھے بدخو بھی۔ تو اپنی طبیعت کو جانتے ہیں، اپنی خو کو جانتے ہیں، اپنے احساس کو جانتے ہیں، اپنی وجدان کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ سب سے بڑی انسانیت اور آدمیت کی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے نقائص کو بتائے اور کہے کہ میں ان چیزوں کا حامل ہوں، نہ چھپائے، اس وجہ سے چھپ نہیں سکتا، دوسرا کہہ دے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں جان یہ کہتے ہیں کہ شاعری میں باہر سے شاعر اپنا محاسبہ کرے اندر کی طرف۔ ہم لوگ ابھی تک یہ سوچ رہے تھے کہ وجدان کی روشنی اندر سے باہر کی طرف جاتی ہے، لیکن ایک فلسفہ جو بہت خوبصورت دیا ہے جون نے، کہ یہ دیکھیں کہ جگ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، دنیا آپ کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، اخلاق آپ کے، کیونکہ جو کچھ بھی آپ کا ہے، یعنی آپ کی خوبصورتی، آپ کی دولت، آپ کی پوزیشن، آپ کی کوٹھی، آپ کے کیا کہتے ہیں گاڑی، آپ کے پورے قریب کے لوگ، وہ آپ کے فائدے کے لیے ہیں۔ دوسروں کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ دوسروں کو اگر فائدہ پہنچ رہا ہے تو وہ ان کا احترام ہے جو آپ کر رہے ہیں، وہ آپ کے اخلاق ہیں جو ان تک پہنچ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی کریم کو کہا گیا کہ انکا، بے شک تمہارے خلق جو ہیں، اخلاق جو ہیں، کیریکٹرز جو ہیں، جو دوسری دنیا تک ہیں، وہ آپ کے اعلیٰ ترین ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اخلاق کا تعلق لوگوں سے ہوتا ہے۔ تجھ سے گلے کروں، تجھے جانا مناؤں میں، ایک بار اپنے آپ میں آؤں تو آؤں میں۔ ہے دم کسی میں یہ مصرع لکھ واہ سکے، شعر کیا لکھ بات۔ سکے؟ واہ، اپنے میں کیسا آتا ہے آدمی؟ بالکل تجھ سے گلے کروں، تجھے جانا مناؤں میں، ایک بار اپنے آپ میں آؤں تو آؤں میں، کیوں کر ہو اپنے خواب کی آنکھوں میں واپسی، کیوں کر ہو شکر ہو اپنے خواب کی آپ آنکھوں کی میں آنکھوں میں واپسی، واپسی۔ کس طور اپنے دل کے زمانوں میں جاؤں میں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دل کے زمانے، وہ حالات، وہ چیزیں، وہ زمانے، دل سے ستم کی بے سروکاری ہوا کو ہے، وہ گرد اڑ رہی ہے کہ خود کو گواؤں میں۔ اتنے مشکل واہ، بہت خوب۔ الفاظ کو اتنے سلیس طریقے سے مصروں میں پروتے ہیں، معنی کو آپ کے جو ہے ابہام کے دریا میں بہاتے ہیں۔ یہ ہے جون ایلیا، یہ ہے اردو ادب کا عمدہ شاعر، یہ ہے اردو ادب کا تھیکا شاعر، جس نے ہمارے لیے، جون ایلیا زندہ ہے، جس کے 5 شعری مجموعے، جس کے آپ جانتے ہیں کہ مضامین کا مجموعہ ہمارے درمیان ہے۔ تو ہماری بھی ایک کوشش آ رہی ہے آپ لوگوں کی خدمت میں، اس کو بھی دیکھیے۔ میں نے دوسرے زاویے سے جون ایلیا کا جائزہ لیا ہے۔ تو آئیے، آج 21 سال گزرنے کے بعد شریف اکیڈمی جو جون ایلیا کی شخصیت اور اس کے فن پر ایک چھوٹی سی گفتگو کا جو یہ محفل اور یہ جلسہ سجا ہے، اس سے یہ لیتے جائیے کہ جون ایلیا نے جو بات کہی ہے، وہ رہتا سخن سے نام، ذوق نے کہا تھا آپ کے قیامت تلک ہے ذوق، اولاد سے رہے یہی 2 پشت 4 پشت، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ ملال۔ جس شخص کو ملال نہیں اپنی تباہی کا، وہ ہم کو آباد کرنے کی سوچ کر گیا ہے۔ اسی لیے ہم جون ایلیا کو سلام کرتے ہیں کہ زندگی تم نے
دوسروں کے لیے وقف کر دی، اور اس ظاہری دیوانے پن میں تم نے فرزانوں کو، خرد مندوں کو، عاقلوں کو شرمندہ کر دیا۔ واہ، یہ ہیں جون ایلیا اور ان کی چھوٹی سی شاعری کی ایک لہر۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت اچھا، بہت بہت عمدہ۔